मेरा नाम कासिम है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। सुबह सुबह का वक्त था। मेरा दुकान पर जाने का टाइम हो गया था। मैं एक दर्जी था और ऐसा खूबसूरत दर्जी पूरे इलाके में नहीं था। यही वजह थी कि मेरा काम बहुत ज्यादा चलता था और मेरे पास ज्यादा औरतें ही आती थी। कभी कभी हंस बोल कर बातें भी कर लेती थी। मैं भी मुस्कुरा कर बात कर लेता। अब जाहिर है मुझे उनसे काम था, तो मैं कोई उनसे झगड़ा करने तो नहीं बैठा था। वो भी काम से आती थी और मुझे भी काम होता था। अच्छे अखलाक से बात कर लिया करता था और पूरे इलाके में मशहूर था कि मैं बहुत ही ज़्यादा दिल फेंक हूँ। जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरी बीवी थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी। सारे खानदान से लड़ाई झगड़ा मोल लिया था। मेरी बीवी का नाम सुमैया था। जब हम लोग गुजरात में फ्लैट देखने के लिए आए तो उसने कहा कि उसे सबसे ऊपर वाला फ्लैट चाहिए। मेरा कहना था कि इतनी ऊपर हम लोग कैसे चढ़ेंगे, कैसे उतरेंगे, क्योंकि ये कोई इतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ पर कोई लिफ्ट का सिस्टम भी नहीं था। उसने कहा कि ऊपर वाले फ्लैट में आपको छत भी मिल जाएगी और छत के बहुत फायदे होते हैं, इसीलिए ऊपर वाला फ्लैट ही चाहिए। वैसे ऊपर वाले फ्लैट की कीमत कम थी क्योंकि वो बहुत ऊंचा था और लोग इतने ऊपर से नीचे आने जाने को बड़ा मुश्किल समझते थे। उसने कहा कि हम दोनों की वर्जिश भी हो जाएगी। उसे छत बहुत ज्यादा पसंद थी कि शाम को इंसान चाय बनाए, छत पे बैठे, आसमान को देखे, परिंदों को देखे, आजान की आवाज सुने तो उसकी पूरे दिन की थकन उतर जाती है। मैंने उसकी बात मान ली और हम लोगों ने ऊपर वाला फ्लैट ही ले लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो सीढ़ियों से उतरते हुए बहुत जोर से गिर गई और फिर उसकी कमर में चोट लग गई। अब डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी कमर से लेकर टांगों तक का हिस्सा सुन्न हो गया है। अब सुमैया अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी और ना ही बोल पाती थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा झटका लगा था। झटके से गिर जाने से उसके काफी ज्यादा निजाम डिस्टर्ब हो गए थे और इस बात को 1 साल होने वाला था। मैं ही उसके सारे काम करता, उसके लिए खाना बनाता, घर को फिर साफ करता, पैसे भी कमाता और उसे बाथरूम वगैरह भी खुद ही लेके जाया करता था। मुझे मेरे सारे रिश्तेदार काबिल रहम नजर से देखते थे और कहते थे कि मैंने पसंद की शादी अपनों का दिल दुखाया और इसलिए मुझे सजा मिली कि मेरी शादी के 1.5 साल बाद ही मेरी बीवी मासूर हो गई और जब वो सीढ़ियों से गिरी तो वो माँ भी बनने वाली थी। मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। हमारे लिए बहुत बड़ा हादसा था, बड़ा सदमा था। हम लोग बहुत मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन फिर भी बड़ी ही खुशअस्लूबी से हमने उस सारे वक्त को गुजारा और अब इस बात को 1 साल हो गया था। अब मैं दुकान पर जाना चाहता था पर मेरी बीवी के काम ही खत्म नहीं हो रहे थे। मैं उसे एक दफा बाथरूम ले गया तो उसने कहा कि उसे फिर से जाना है और उसे ठीक से मुंह हाथ धोने हैं। वो बोल नहीं पाती थी पर इशारे करती थी। मैं उसकी सारी बात समझ जाता था। मैं उसके पास मोबाइल फोन रख कर जाता था कि अगर कोई मसला हो तो वो मुझे मिस कॉल दे दे और मैं समझ जाऊंगा। मेरी दुकान ज्यादा दूर नहीं थी। दोपहर का खाना भी मैं उसके करीब रख कर चला जाता था ताकि वो उठाकर खा ले और पानी का इंतजाम भी कर जाता था। दोपहर में मैं एक चक्कर लगाया करता था और फिर उसके बाद दोबारा से दुकान पर जाता और फिर रात को देर से आता था। वो बेचारी भी इस रूटीन के साथ चल रही थी और उसका मेरे लिए इतना करना ही काफी था। मैं उसे फिर से बाथरूम ले गया। अब उसने मुझे फिर से इशारा किया। मैंने कहा कि अब क्या चाहिए। मैं जरा गुस्से से बोला तो वो सहम गई। उसके इस इशारे का मतलब था कि वो लिपस्टिक लगाना चाहती थी। उसने होठों पर लिपस्टिक लगाई। मैंने उसे शीशा दिखाया और वो शीशे में देखते हुए लिपस्टिक लगाने लगी। मैंने उसकी तारीफ की और मैंने कहा कि बहुत खूबसूरत है मेरी प्यारी बीवी। उसने कहा कि तभी तो आपकी बीवी को नजर लग गई है। मैंने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक मर्द था, मेरी बीवी माजूर थी। मैं घर के काम भी करता था, पैसे भी कमाता था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी। मैंने अपनी बीवी को कभी ताना नहीं दिया था और इस 1 साल में मैंने उसके साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मैं उसका इलाज भी करवा रहा था। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था और फिर उसके बाद मैं अपनी दुकान पर चला गया और फिर मैंने उस लड़की को देखा जो मेरी दुकान पर आई। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। शायद वो इस मोहल्ले में नई आई थी। ये लड़की बहुत ही ज्यादा जवान, जहाँ खूबसूरत और दुबली पतली सी थी। उसका नाम किरण था। उसने आते ही कहा कि मेरा नाम किरण है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा कि मुझे तो सब उस्ताद दर्जी कहते हैं, लेकिन मेरा नाम कासिम है। हाँ, मैं तुम्हारे काम के बारे में ही सुनकर आई हूँ। सुना है कि तुम बहुत अच्छे कपड़े सीते हो, मेरे कपड़े सी दोगे? मैंने कहा क्यों नहीं।
اس نے کہا کہ دراصل ایک شادی ہے خاندان میں اور میں شادیوں میں 2 گھنٹے بعد سوٹ بدلتی ہوں۔ یہ میری عادت ہے کیونکہ میں سب سے الگ لگنا چاہتی ہوں، اسی لیے مجھے کوئی 15-16 سوٹ سلوانے ہیں۔ 20 دن کے اندر کیا تم سلائی کر دو گے؟ اس نے کہا کہ تم کیا یہ سب کچھ آسانی سے کر لو گے؟ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن ارجنٹ کام کے پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے۔ اس نے کہا کہ پیسوں کی پرواہ نہیں کرو، جب میں تم سے 16 سوٹ ایک ساتھ سلوا سکتی ہوں تو کیا میرے پاس پیسوں کی کمی ہوگی؟ میں خوش ہو گیا کہ چلو مجھے یہ بڑا کام مل گیا۔ ویسے بھی کافی ٹائم سے مجھے شادی کا آرڈر نہیں ملا تھا اور یہ شادی کا سیزن بھی نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ بے موسم شادی کا پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ خیر مجھے کیا، میں نے اس سے آرڈر لے لیا۔ اس نے کہا کہ وہ کل کپڑے بھی لے آئے گی اور ناپ بھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس کا نام، ایڈریس اور نمبر لکھ لیا۔ میں اپنی دکان میں ہی کام کر رہا تھا۔ وہ اگلے دن آ گئی۔ اس نے مجھے سارے کپڑے دے دیے اور سمجھا دیا کہ کس طرح کے سینے ہیں، پر اس نے کہا کہ مجھے ایک سوٹ ارجنٹ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اس ٹائم اپنے گھر جاتا ہوں، میری بیوی بستر پر پڑی ہے جسے دیکھنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم یہ سوٹ ابھی سی دو گے تو میں تمہیں یہ 1000 ایکسٹرا دوں گی۔ میں سوچنے لگا کہ 1000 کے لیے اگر میں 1 گھنٹہ لگا دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی میری بیوی اپنے گھر میں بیٹھی ہے، کوئی سڑک پہ تو نہیں بیٹھی۔ کھانا اور پانی میں اس کے پاس رکھ کے آیا ہوں، 1 گھنٹے سے کیا ہو جائے گا؟ 1 گھنٹہ تو انسان ویسے بھی لیٹ ہو ہی جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب سے میری بیوی کی ایسی حالت تھی میں گھر ہمیشہ ٹائم پہ ہی جاتا تھا، لیکن میں نے سلائی کر کے اس کا سوٹ دے دیا، لیکن مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ لگ گیا۔ جب میں واپس رات کو گھر گیا اور گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری بیوی زمین پر گری ہوئی تھی، پانی کا گلاس ٹوٹا ہوا تھا، شاید وہ پانی پینے کے لیے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ جو پانی میں نے اس کے پاس رکھا تھا وہ بہت ہی کم تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، اس کا منہ صاف کیا، اس کی تھوڑی پر چوٹ بھی لگ گئی تھی۔ میں نے اس کی پٹی کی اور میں نے اس کو قابل رحم نظر سے دیکھا۔ میں نے اس کے پاس فون تو رکھا تھا، لیکن فون میں شاید بیٹری ختم ہو گئی تھی، اسی لیے وہ مجھے فون بھی نہ کر پائی۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کام تھا، بہت زیادہ ضروری کام تھا۔ وہ مجھ سے اشارے میں پوچھنے لگی کہ کیا کام تھا، تو میں نے کہا کہ دکان کا کام نہیں تھا، بس میری ایک رشتہ دار فوت ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے جھوٹ بول دیا۔ اگر میں اسے یہ کہتا کہ ایک جوان جہاں لڑکی کے سوٹ سینے کے لیے میں نے اتنی دیر لگائی اور تم اس چکر میں نیچے گر گئی اور تمہارے ساتھ اتنا برا ہوا تو ضرور وہ غصہ کرتی۔ بیوی تو بیوی ہوتی ہے، بستر پر پڑی تھی تو کیا ہوا؟ آخر میں اس کا جواب دے تھا، اسی لیے میں ڈر گیا اور میں نے جھوٹ بول دیا۔ اس نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ کوئی بات نہیں۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کام تو کر دیا تھا، پر ابھی اس لڑکی نے مجھے پیسے نہیں دیے تھے۔ اس نے کہا کہ سارے پیسے ایک ساتھ ہی دوں گی۔ وہ جب بھی میری دکان میں آتی مجھے عجیب قسم کی ادائیں دکھاتی، میری آنکھوں میں دیکھتی، کبھی اپنے دوپٹے سے کھیلنے لگتی۔ دوپٹہ تو اس نے بس گلے میں ہی ڈالا ہوتا تھا، سر پر بھی نہیں لیتی تھی، اور دوپٹہ بھی اس کا بہت ہی باریک سا ہوتا تھا۔ سب بازار والے لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ میرے سامنے ایک اور درزی بیٹھا تھا جو میرا دوست بھی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکی آج کل تمہاری دکان پر بڑے چکر لگا رہی ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ میں نے کہا کہ ہاں لگتا ہے اس محلے میں نئی آئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں نئی آئی ہے، لیکن کسی آدمی کو برباد کر کے آئی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ اس عورت کو طلاق ہوئی ہے، وہ پوسٹ مین ہے نا جو ہمارے محلے میں رہتا ہے، بوڑھا سا، اس کی بھانجی ہے یہ۔ میں نے کہا کہ یہ تو شکل سے شادی شدہ بھی نہیں لگتی اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں آج کل کسی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، سنا ہے بڑا امیر آدمی تھا، لیکن جب اسے اس کی حرکتوں کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے غیرت میں آ کر اس کو طلاق دے دی۔ تم تو اتنی خوبصورت ہو، تمہارے پیچھے تو کوئی بھی عورت ہاتھ دھو کر پڑ جائے گی۔ میں نے کہا کہ اب کہاں میں خوبصورت رہ گیا، بس گھر کے کاموں میں الجھ گیا ہوں۔ میرے اس دوست نے کہا کہ کیا بھابھی کی حالت ابھی بھی ایسی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، اپنی بیوی کی خدمت کر رہے ہو، اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہوا کرو۔ لیکن اب میں نے پریشان ہونا شروع کر دیا تھا۔ میں ایک ساتھ سارے کام کر کے تنگ آ گیا تھا۔ جب میری بیوی ٹھیک تھی تو وہ بھی نوکری کرتی تھی، گھر بھی سنبھالتی تھی اور پیسے بھی کماتی تھی، وہ بالکل نہیں تھکتی تھی۔ لیکن یہ بات بھی تو اپنی جگہ ہے، کیا عورتوں کو اللہ نے مردوں سے زیادہ برداشت دی ہے؟ ہم مردوں میں اتنی برداشت نہیں ہوتی۔ اب تو میں اس بات کو مان گیا تھا
اور میں بہت تھک گیا تھا۔ ایک دن میں اس کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں اس کے لیے کتنا کچھ کرتا ہوں۔ یہ معذور ہے، بیمار ہے، پھر بھی میں اس کا خیال کر رہا ہوں۔ میں نے اس کو اپنی زندگی سے نہیں نکالا۔ کیا واقعی اب یہ اس قابل ہے؟ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو یہ ضرور مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، کیونکہ یہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب ہمارے درمیان محبت ہوئی تھی تو اس کے کسی کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی۔ وہ اس کا کزن تھا، لیکن میرے لیے اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر یہ کسی اور کے لیے مجھے کیوں نہ چھوڑ دیتی؟ میرے دل میں عجیب و غریب خیال آنے لگے۔ آج کل میں کرن کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ وہ روز مجھ سے کوئی نہ کوئی جوڑا سلوا لیتی اور ابھی تک اس نے کوئی پیسے بھی نہیں دیے تھے، پر اب مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مجھے وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ مجھے اس سے باتیں کرنا، اس کی باتیں سننا اچھا لگتا تھا۔ وہ میری دکان میں آتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بارے میں افواہیں اٹھ رہی ہیں کہ تمہیں طلاق ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں، میری شادی جب کسی بوڑھے سے کروا دی جائے گی تو پھر طلاق نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ میری عمر دیکھو، میری شکل دیکھو، کیا میں اس قابل ہوں کہ میری شادی کسی بوڑھے سے کروا دی جاتی؟ کیا بوڑھے مردوں کے ساتھ جوان عورتیں خوش رہتی ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، یہ تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوا۔ اس نے کہا کہ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے طلاق ہو گئی، اگر نہیں ہوتی تو میں بہت بدقسمت ہوتی۔ میں نے کہا کہ پھر اب آگے کیا ارادہ ہے؟ کیا ساری زندگی اکیلی زندگی گزارو گی؟ کسی نہ کسی کو تو ہم سفر بنانا ہی ہے۔ اس نے کہا لیکن جس طرح کا مرد مجھے چاہیے اس طرح کا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیسا ہو؟ اس نے کہا کہ شکل و صورت کا اچھا ہو، قد کاٹ کا بڑا ہو، مضبوط آدمی ہو، صحیح مذہب رکھتا ہو۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ میری ہی بات کر رہی ہے، یعنی جیسے مرد کی اسے تلاش تھی میں بالکل ویسا ہی تھا۔ اس نے مجھ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے اور میں ان ڈوروں کے اندر پھنستا ہی گیا۔ یہ بھول گیا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کچھ کچے دھاگوں کو باندھ رکھا تھا۔ وہ کچے دھاگے میری محبت کے تھے، وہ محبت جو میں اپنی بیوی سے کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ محبت کا کچا دھاگا ایک ہی وقت میں بڑا کمزور اور بڑا مضبوط ہوتا ہے، مضبوط اتنا کہ زمانے والے مل کے بھی اسے توڑنے کی کوشش کریں گے تو توڑتا نہیں ہے، لیکن کمزور اتنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بدگمانی کی کھینچ سے پورا ہی کٹ جاتا ہے۔ میں اب گھر آتا تو مجھے میری بیوی پر غصہ آتا تھا، مجھے وہ بری لگنے لگی تھی، میں اس کی فرمائشوں سے تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن ایک محلے والی عورت آئی، وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ اوپر کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا کہ اب آپ کی اوپر والی منزل پر کون چڑھے؟ آپ کی بیوی بھی تو سیڑھیوں سے گر کر اس حال میں پہنچ گئی۔ میں نے کہا کہ اس کے لیے دعا کریں، اللہ کرے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس عورت نے کہا کہ ایسے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، میری ایک بہن کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، 5 سال بستر پر پڑی رہی اور اس کے بعد۔ میں نے کہا کہ کیا اس کے بعد ٹھیک ہو گئی؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ اس کے بعد اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ میں مزید مایوس ہو گیا۔ کیا میں ساری زندگی اپنی بیمار بیوی کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیتا؟ واقعی اس کو دوسرا سال شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی کوئی اچھی خبر نہیں سنائی تھی۔ میں اسے ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے کرن نے ایک بڑی ہی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں اسے اپنی بیوی کے بارے میں تو پہلے ہی سب کچھ بتا چکا تھا۔ میں نے اسے اپنی بیوی کی تصویر بھی دکھائی تھی۔ تب اس نے کہا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، تمہاری تو نہ کوئی شکل ہے اور نہ ہی عمر ہے یہ سب کرنے کی۔ کیا تم ساری زندگی اپنی بیوی کی خدمت کرتے رہو گے؟ میرے ساتھ چلو، ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ میں اپنے ساتھ اتنی ساری دولت لے آؤں گی کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کسی اور شہر میں جا کر تم اپنی دکان بنا لینا، میں گھر سنبھالوں گی، تم دکان سنبھالنا۔ تمہارے ہاتھ میں ہنر ہے، یہ ہنر تو تم کہیں بھی استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ پر میری بیوی کا کیا ہوگا؟ میں اسے ایسے ہی چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں جا سکتے؟ اپنی بیوی سے چھٹکارا تو تمہیں حاصل کرنا ہی ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ بھاگ جانے کو تیار ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور میرے دماغ میں وہ عورت آ گئی۔ میں نے کہا کہ میری بیوی نہ تو چل سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، اور وہ بیمار بھی ہے۔ میں نے اس کے لیے جو کرنا تھا کر لیا، شاید اب اس کو بھی نجات کی ضرورت ہے۔ ایک دن میں اسے اپنے ساتھ چھت پہ لے گیا، ویل چیئر کے اوپر بٹھایا ہوا تھا اس کو میں نے۔ وہ بھی خوش تھی کہ چلو آج اسے آسمان نظر آ جائے گا۔ بڑی مشکل سے میں اسے اوپر لے کر آیا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ کوئی شام کا وقت نہیں تھا بلکہ تپتی دوپہر تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے نیچے لے جاؤ، بہت گرمی ہے، اوپر تو بڑی تیز دھوپ تھی۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ تمہیں تو چھت بڑی پسند تھی۔
تمہیں تو دھوپ بہت پسند تھی، تم آسمان کو دیکھنا چاہتی تھی، اب تم یہیں پر بیٹھو اور میں نیچے نہیں جا رہا ہوں بلکہ میں اپنی زندگی جینے جا رہا ہوں۔ میں تمہاری خدمتیں کر کر کے تنگ آ گیا ہوں۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں ساری زندگی تمہارے کام کرتا رہوں، تمہارا غلام بنا رہوں، تمہارا نوکر بن جاؤں؟ میری شکل دیکھو، تم جیسی ایک نہیں 10 مل سکتی ہیں مجھے، تو پھر کیوں میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ خراب کروں؟ مجھے معاف کر دینا، جتنا میں نے تمہارے لیے کر لیا اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جاتی تو شاید ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، لیکن تمہاری بہتری کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، میری بیوی پریشان ہونے لگی۔ میں نے کہا کہ تم یہیں پہ پڑی رہو گی اور 3-4 دن میں تمہیں زندگی سے نجات مل جائے گی۔ جب تک لوگوں کو پتہ چلے گا تب تک میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ ایک لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، بس میں اسی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ میں نے ویل چیئر کو لاک کر دیا، اب وہ ویل چیئر کو گھما بھی نہیں سکتی تھی، ویسے بھی اس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی دبی دبی سی آواز میں چلانے لگی، مجھے پکارنے لگی، پر میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا میرا پاؤں اتنی بری طرح سے پھسلا کہ میں سیڑھیوں سے نیچے جا گرا۔ مجھے اپنا پورا جسم محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں آخری سیڑھی کے پاس پڑا ہوا تھا۔ میں نے چلا چلا کر بلانے کی کوشش کی لیکن کوئی میری آواز ہی نہیں سن رہا تھا، لیکن میں وہیں پر پڑا تھا بے یارو مددگار۔ میرا فون بھی میرے پاس نہیں تھا جب میں نے دیکھا کہ اوپر والی سیڑھی سے کوئی نیچے آ رہا ہے، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی۔ جب میری بیوی کی جان پر بنائی اور اسے لگا کہ وہ اس دنیا سے چلی جائے گی اور یہیں پڑے پڑے اس کی موت ہو جائے گی، تو اس نے اپنی آخری طاقت کو استعمال کیا۔ ایک دم ایسا معجزہ ہوا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ وہ خود چل کر نیچے آ رہی تھی، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں بھی سیڑھی سے نیچے ہی پڑا ہوا ہوں اور میری حالت بہت بری ہے تو فوراً میری بیوی مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ مخافت عمل ہو گیا تھا، جو میں اس کے ساتھ کرنا چاہتا تھا وہی میری حالت ہو گئی تھی، اور میں اس کی ایسی حالت پر اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا جیسے اس نے مجھے شکایت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، اور معاف کرتی بھی کیوں؟ میں اس کی جان لینے والا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اسے بلاتا رہا، چلاتا رہا، سمیہ سمیہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، لیکن وہ وہاں سے ایسے گئی کہ جیسے پلٹ کر نہیں دیکھے گی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ایمبولینس والے آ گئے۔ شاید سمیہ نے ہی ان کو فون کیا تھا۔ وہ میرے جتنی بے رحم نہیں تھی، وہ چاہتی تو مجھے وہاں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا سکتی تھی، لیکن اس نے ان لوگوں کو بلایا تھا۔ وہ لوگ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ میرا آدھا جسم سن ہو گیا ہے اور یہ بازو بھی، یعنی اب میں نہ کام کر سکتا تھا اور نہ ہی اٹھ کر چل سکتا تھا۔ سمیہ نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا جیسے میں اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، میں اس سے معافی مانگتا رہتا پر وہ مجھ سے بولتی نہیں تھی اور دن رات میرا خیال کرتی تھی۔ وہ پھر سے نوکری بھی کرنے لگی اور میں آج بھی حیران ہوں کہ کیسے ایک ہی پل میں ہم دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ پلٹ گئی۔ میں نے محبت کرنے والی بیوی کو کھو دیا اور وہ ایک اچھی انسان تھی جس نے ابھی بھی مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑا۔ میں بس دن رات اس سے معافی ہی مانگ سکتا ہوں، لیکن شاید وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں نے اس کے ساتھ صرف بے وفائی ہی نہیں کی تھی، میں تو اس کی جان بھی لینا چاہتا تھا۔ آپ سب لوگ میرے لیے دعا کریں، میرے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ ہو جائے۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں اور یہ آپ کو پیغام دوں گا کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے ہمسفر کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔